पाकिस्तान में सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसलों की तारीख कोई बहुत शानदार तो नहीं रही है और हमने देखा है कि 1952 से लेके अब तक, चाहे मौलवी तमीज़ुद्दीन का केस हो या उसके बाद मार्शल लॉज को रेगुलराइज करने का मामला हो और हत्ता कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो जैसे बड़े लीडर को फांसी लगाने का मामला हो, अदालतों ने हमेशा ये जो पाकिस्तान में हम कहते हैं एस्टैब्लिशमेंट जिसको कहते हैं, हमारे जनरल्स ने और जजेस ने हमेशा जो है वो एक ऐसा किरदार अदा किया है जो ज़ाहिर है कि काबिल रश्क नहीं है पाकिस्तान की तारीख़ में। ये जजमेंट भी जो आज सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आई है, इसको कितनी तारीख़ पजीराई देगी, तारीख़ इसको कहाँ रखेगी, ये तो ज़ाहिर है कि बाद में देखा जाएगा और देखेंगे हम कि कैसे इसको तारीख़ ट्रीट करती है। मुझे ये समझ नहीं आई कि जो उन्होंने लिखा कि जब ये रूलिंग आई तो सारे जजेस जो हैं वो चीफ़ जस्टिस साहब के घर पे जमा हो गए और हमने ये फ़ैसला किया। सिंध हाउस में जो कुछ हो रहा था, जहाँ पे लोगों की ख़रीदो फ़रोख्त हो रही थी, उस वक़्त जजेस को जमा होना चाहिए था मेरी नुक्ता नज़र में। और ये कहना कि जजेस का ज़मीर एक वाक़े के ऊपर तो जजेस का ज़मीर जाग जाए और दूसरे के ऊपर सोता रहे, ये भी बड़ा सिलेक्टिव सा ज़मीर है। इसकी अवेकनिंग जो है वो भी बड़ी सिलेक्टिव सी है कि एक वाक़े के ऊपर जाग जाता है, दूसरे के ऊपर सोया रहता है। 25 मई को जहाँ औरतों बच्चों के साथ हुआ, फंडामेंटल राइट सस्पेंड रहे, ज़मीर जो है वो सोया रहा। और बड़े वाक़यात हैं, अब उसमें क्या जाएँ, फिर बाद में नाराज़ भी हो जाते हैं, कहते हैं ये भी आपने कह दिया, वो भी कह दिया। इसके अंदर कहा गया बार बार कि लॉ मिनिस्टर जो उस वक़्त मैं था, मैंने खड़े होकर बात कर दी और जो साइफ़र है उस पर डिबेट नहीं हुई, इन्वेस्टिगेट नहीं हुआ। हम तो, मेरा ये ख़्याल है कि अब हमारा सिर्फ़ आपके सुप्रीम कोर्ट के आगे आके कोई रोना ही बाकी रह गया है। बाकी हमने क्या आपसे नहीं कह लिया कि आप इन्वेस्टिगेट करें। हम तो कह रहे हैं इन्वेस्टिगेट करें, आप कह रहे हैं डॉक्यूमेंट्स नहीं वहाँ पे जो है वो हमारे सामने पेश की गई। तो मैं आपको याद कराता चलूँ कि जो हमारे अटॉर्नी जनरल थे खालिद जावेद साहब, उसके बाद अली ज़फ़र और इम्तियाज़ सिद्दीकी, क्योंकि इम्तियाज़ सिद्दीकी बहुत एम्फेसिस कर रहे थे, बार बार जब वो जा रहे थे कि साइफ़र के ऊपर आएँ और इसके ऊपर बात करें, तो ख़ुद आपने जो जजेस थे, आपने कहा कि नहीं साइफ़र के ऊपर डिटेल में बात ना करें। सुप्रीम कोर्ट हमारी कह रही है कि कोई कॉन्स्पिरेसी जो है वो नहीं हुई है, हमें नहीं लगता, मटेरियल प्लेस पे नहीं है। तो जब हमने मटेरियल लगाया था वो तो आपने पढ़ने को ही नहीं तैयार। चीफ़ जस्टिस साहब को सदर पाकिस्तान ने, किसी आम शहरी ने नहीं, सदर पाकिस्तान ने लेटर लिखा हुआ है कि आप कमीशन बनाएं और साइफ़र की तहकीकात करें। वो अभी तक उसका जवाब नहीं आया और कमीशन जो है वो नहीं बन रहा। एक तरफ आप तहकीकात करने को तैयार नहीं हैं, एक तरफ आप साइफ़र को पढ़ने को तैयार नहीं हैं, दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि जी वो उसकी आपने इन्वेस्टिगेशन नहीं हुई और उसके ऊपर बातचीत नहीं हुई। तो एक तरफ रहे ना, या आप कहें जी हमने इन्वेस्टिगेशन नहीं करनी, और आप इन्वेस्टिगेशन, बहुत लोगों को पता है आप इन्वेस्टिगेशन क्यों नहीं करना चाह रहे। बहुत लोग ये समझते हैं, जो भी अक्लमंद लोग हैं उनको मालूम है कि साइफ़र की इन्वेस्टिगेशन आखिर क्यों नहीं हो रही, क्योंकि साइफ़र की इन्वेस्टिगेशन होगी तो उसमें मसले आएंगे, उसमें गुफ्तगू होगी, लेकिन शायद गुफ्तगू से हम परहेज़ करना चाहते हैं। जब अमेरिका का साबिक़ वज़ीर दिफ़ा ये बात कह रहा है कि जी हाँ, बोल्टन की स्टेटमेंट जिन लोगों ने कल पढ़ी हो, जॉन बोल्टन कह रहा है कल कि जी उसने एतराफ़ किया है कि अमेरिका दुनिया में रजीम चेंजेस ऑपरेशन करता रहा है और हमने ऐसे काम जो हैं वो वहाँ पे किए हैं। लेकिन हमारे यहाँ जो इस्टेब्लिशमेंट को एक लहू लगा हुआ है मुंह को कि उन्होंने सियासी फ़ैसले करने हैं और सियासत को आगे लेके जाना है, ये अनफॉर्चुनेटली ये एक पाकिस्तान की तारीख़ है जो बदल जाएगी। इतने बड़े मीडिया रेवोल्यूशन के बाद
یہ زیادہ دیر یہ سلسلہ جاری رہ نہیں سکتا. پاکستان کے عوام کو فیصلوں کا حق دینا ہوگا. یہ نہیں ہو سکتا کہ جو ہمارے جنرلز ہیں, کچھ ہمارے ججز ہیں, وہ بیٹھ کے بند کمروں میں فیصلے کر دیں کہ آج سے ہماری پالیسی یہ ہوگی, اگلے دن ہم بدل جائیں. ہم فیصلہ کر لیں کہ 8 سال ہم نے افغانستان میں لڑائی لڑنی ہے, وہاں پہ ہم ہزاروں لوگ اپنے شہید کروا لیں, اگلے دن ہم بدل جائیں کہ نہیں وہ ہماری پالیسی غلط تھی, آج سے ہم جو ہے وہ دوسری طرف ہو گئے ہیں, ہم پھر اپنے ہزاروں بندے مروا لیں. مطلب جس طریقے سے پالیسیز پاکستان میں بن رہی ہیں یہ تو مذاق ہے. ہمارے بچوں کو جس طرح سے جو شہید ہو رہے ہیں, ہمارے لوگ جس طریقے سے یہاں پہ اپنی جانوں کے نذرانے دے رہے ہیں, اس طرح سے پالیسیز قومیں نہیں بناتی جس طرح سے ہمارے جو 8-10 لوگ اوپر بیٹھ کے بنا دیتے ہیں. اور اسی لیے میں نے یہ کل بات کہی تھی, اور اب بھی میں یاد دہانی کرانا چاہتا ہوں کہ قوم اب انقلاب کے لیے تیار ہے. فیصلہ اب آپ نے یہ کرنا ہے کہ یہ انقلاب ووٹ سے آنے دینا ہے یا ہم نے سری لنکا کی طرز کے اوپر آگے بڑھنا چاہتے ہیں. یہ فیصلہ ہمارے جو مقتدر حلقے ہیں انہوں نے اپنا کرنا ہے, وہ دیکھ لیں, اس کے مطابق جو ہے وہ حالات شیپ اپ ہوں گے. جہاں تک ایک جج صاحب کے اضافی نوٹ کا تعلق ہے, وہ اضافی نوٹ ہے, اس کی کوئی قانونی حیثیت تو نہیں ہے, جس میں انہوں نے کہا ہے کہ جی انہوں نے کو بندہ ہی نہیں چھوڑا جس کے اوپر وہ آرٹیکل 6 لگانا نہیں چاہتے. میں جج صاحب کو بتانا چاہتا ہوں کہ اگر آرٹیکل 6 کے کیسز بننے شروع ہوئے نا جی, یہاں پہ رسے کم پڑ جائیں گے, گلے بہت زیادہ ہیں. وہ کام کیا کریں جو آپ کر سکیں. سیاسی باتوں میں اس طرح کی تلخیاں لانا آپ کا کام نہیں ہے. انتل آپ کسی مشن پہ ہیں کہ آپ نے ایک تلخیاں لانی ہے تو پھر تو ایک علیحدہ بات ہے, لیکن جب آپ کو جواب ملے گا پھر آگے سیاست سے, پھر آپ آسمان پہ جا لگتے ہیں کہ دیکھیں جی یہ ہو گیا وہ ہو گیا. ایسی باتیں نہ کریں, ہمیں پھر پورا بتانا پڑے گا یہ فیصلے کیسے ہوا, کیا کیا. تو ریسٹرین کا مظاہرہ کریں. آرٹیکل 6 کے کیسز یہاں پہ پاکستان میں بننے شروع ہوں گے, گلے کم پڑ جائیں گے, رسے کم پڑ جائیں گے, گلے بہت زیادہ ہیں. وہ کام کریں جو آپ کر سکتے ہیں. اور یہ ججمنٹ جو ہے یہ انشاءاللہ تعالیٰ اس کو ہم پارلیمنٹ جب آئے گی, ابھی تو پارلیمنٹ ہی نہیں ہے اس وقت, تو ایک مقبوضہ اسمبلی ہے جس اسمبلی میں راجہ ریاض صاحب جو ہیں وہ لیڈر آف اپوزیشن ہیں, اور جب وہ لوٹے بن رہے تھے اس وقت انفارچونیٹلی ضمیر ہمارا نہیں اٹھا اور سارے ججز نے فیصلہ کیا کہ اس وقت تو ہم نے کوئی اس وقت اکٹھا نہیں ہونا. بعد میں 12 سپریم کورٹ نے فیصلہ دیا, لیکن اب جو ضمیر جو ہے وہ جاگا ہے. تو میری نظر میں یہ جو اسمبلی ہے اس کے اندر کوئی ریپرزنٹیٹیو نہیں, یہ اسمبلی اس وقت چونکہ ریپرزنٹیٹیو نہیں ہے, پاکستان کی سب سے بڑی جماعت ہی اس اسمبلی میں نہیں ہے, تو ظاہر ہے آپ اس کو ریپرزنٹیٹیو اسمبلی تو نہیں کہہ سکتے. سو راجہ ریاض کی اسمبلی جو ہے وہ تو راجہ ریاض کو مبارک ہو اور ہمارے شہباز شریف صاحب کو مبارک ہو. لیکن جب ایک منتخب اسمبلی آئے گی اور انشاءاللہ پی ٹی آئی 2/3 اکثریت کے ساتھ آئے گی, تو اس ججمنٹ کو ہم اس اسمبلی سے کویش کروا دیں گے, اور یہ ججمنٹ پارلیمنٹ میں پیش ہوگی, اور پارلیمنٹ پھر فیصلہ کرے گی کہ آرٹیکل 6 جو ہے وہ آرٹیکل 69 کی وائلیشن کے اوپر لگتا ہے یا نہیں لگتا. کیا ججز جو ہیں وہ آئین توڑنے, اگر ججز آئین توڑے اس کی کیا سزا ہونی چاہیے, اور اگر کوئی انڈیویجول کی انٹرپریٹیشن علیحدہ ہے تو اس کی کیا سزا ہونی چاہیے. اور اگر ججز کی آئین توڑنے کے اوپر سزا ہو گئی تو پھر تو معاملہ بڑا خراب ہوگا. پھر تو آپ کو پتہ ہی ہے جس طریقے سے ذوالفقار علی بھٹو شہید کو پھانسی دی گئی, اگر وہ ٹرائل بھی اوپن ہوا اور سپریم کورٹ کے ججز کو, اس وقت کے ججز کو پھر نکالنا پڑا تو بڑا مسئلہ پڑ جائے گا. لہٰذا اس طرح کی باتیں جو ہیں وہ ججز کو احتیاط کرنی چاہیے. پاکستان کی سب سے بڑی سیاسی طاقت ہے, اس کا مینڈیٹ کا احترام کرنا چاہیے, اور اسی طریقے سے جو پاکستان کے اندر ہماری جو سیاسی فیصلے ہیں وہ سیاسی میدان میں ہونے دیں. آپ کو یہ شوق نہیں ہونا چاہیے. آپ یہ تو دیکھیں نا, کیریئر کی بات ہے. ججز نے, جرنلز نے اپنا ایک کیریئر چنا ہے, انہوں نے سوچا کہ نہیں ہم ہمارا یہ کیریئر ہوگا. جب آپ ایک کیریئر چن لیتے ہیں پھر آپ اس کے وقار کے مطابق فیصلے کرتے ہیں. یہ نہیں کہ آپ نے کرنی جو ہے وہ ججی ہے, کرنا ہم نے جو ہے وہ ہم نے کمیشن لیا ہوا ہے فوج میں, لیکن ہم نے پھر سیاست بھی کرنی ہے. یہ تو نہیں ہو سکتا. آپ یا سیاست کریں گے یا آپ اپنا کام کریں گے. لہٰذا میری نظر میں یہ جو کچھ کنٹروورسی اور پھر ٹائمنگ جو ہے
2 दिन کے بعد الیکشن ہے, آپ نے 4 مہینے روک لیا ہے, 3 دن اور روک لیتے, اس کے بعد ہم یہ سارے جو گفتگو ہے وہ سن لیتے, بہتر تھا. لیکن بہرحال وہ آپ کی مرضی ہے, دوبارہ ٹائمنگ بھی آپ نے اپنی مرضی سے چنی ہے. اب مطالبہ ہمارا یہ ہے, دوبارہ میں یہ کہنا چاہتا ہوں, یہ جو سائفر ہے جس کے نتیجے میں پاکستان میں حکومت کی تبدیلی عمل میں آئی, ایک عالمی سازش کے نتیجے میں, جہاں سے عمران خان کو پاکستان کی وزارت عظمیٰ سے ہٹایا گیا, اس سائفر کی تحقیقات ہونی چاہیے. سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کے پاس یہ سائفر پڑا ہوا ہے. اچھا, دوسری بات یہ ہے, سپریم کورٹ نے اپنی ججمنٹ میں لکھا ہے کہ وہ سائفر پیش نہیں کیا گیا. وہ سائفر تو چیف جسٹس صاحب کے پاس پڑا ہوا ہے. تو یہ سوال تو جو ساتھی ججز ہیں وہ چیف جسٹس صاحب سے کریں کہ انہوں نے ان کو سائفر کیوں نہیں پڑھنے کو دیا. اگر سائفر پڑھنا امپورٹنٹ تھا, میٹیریل امپورٹنٹ تھا, تو وہ آپ چاہتے ہیں اگر اسپیکر صاحب سے ہم یہ توقع کریں گے کہ وہ جا کے وہاں پہ پڑھ کے سنائیں, تو پھر آپ کی مرضی ہے, ان کو بلا لیں, پڑھ کے بھی سنا دیتے ہیں. لیکن وہ سائفر چیف جسٹس صاحب کے پاس ان کے آفس میں سیلڈ ہے. تو آپ کو چاہیے تھا کہ یہ ججمنٹ لکھنے سے پہلے آپ نے ساتھی ججز کو پڑھوا دیتے کہ یہ سائفر ہے اور اس میں یہ لینگویج استعمال ہوئی ہے. اس کے بعد نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کے جو منٹس ہیں وہ بڑے امپورٹنٹ ہیں, ان منٹس کو منگوا کے پڑھ لیتے آپ کہ کیا ان میں لکھا ہوا ہے. وہ ابھی تک ریویل نہیں ہوئے, اور آپ کو کمیشن بنانا چاہیے جس میں آپ یہ سارے معاملات جو ہیں وہ لے کے چل سکیں آگے. اور انشاءاللہ تعالی یہ جب نئی پارلیمنٹ آئے گی, اگر انہوں نے یہ کمیشن کی تحقیقات نہیں کی تو پھر نئی پارلیمنٹ آ کے اس کی مکمل تحقیقات کرے گی, اور جو ملوث لوگ ہیں ظاہر ہے کہ ان کے خلاف کارروائی جو ہے اس کو. پاکستان میں ججز اور جرنیلوں کے بغیر ملک نہیں چلتے, ان کی بڑی اہمیت ہے. جو اسٹیبلشمنٹ ہر ملک کا ایک ریڑھ کی ہڈی ہوتی ہے, اس کے بغیر تو ملک نہیں چلتے. نہ میں ججز کے اوپر بات کر رہا ہوں, نہ جرنیلوں کے اوپر بات کر رہا ہوں, ایشوز کے اوپر بات ہو رہی ہوتی ہے. ایشوز کے اوپر آپ تنقید کرتے ہیں, ایشوز کے اوپر آپ تنقید نہیں کرتے ہیں. ابھی سپریم کورٹ نے فیصلے دیے ہیں, بہت زبردست فیصلے دیے ہیں. ابھی یہ والا جو سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے یہ فل آف کنٹراڈکشنز ہے. سو آپ نے جو فیصلہ ہے, جو ایشو ہے, اور جو اچھے صحافیوں کو بھی جو کرنا چاہیے, جو بدقسمتی سے پاکستان میں ختم ہی ہو گیا ہے, آپ ایشو ٹو ایشو اپنا سٹینڈ لیتے ہیں. یہ نہیں ہوتا کہ آپ ایک طرف ہر طرف پی ٹی آئی کی طرف ہی ہو جائیں, اور دوسرا پورا جو ہے وہ نون کی طرف ہی ہو جائے, اور تیسرا جو ہے وہ فلانے طرف ہو جائے. ایشو ٹو ایشو آپ اپنا جو ہے وہ سٹانس رکھتے ہیں, اور اس کے مطابق آپ اپنی گفتگو. کیونکہ یہ زرداری فیملی ہو گئی, شریف فیملی ہو گئی, یہ تو ہم جیسے کمی کمینوں کو اوپر رول کرنے کے لیے پیدا ہوئے ہیں. اور یہی انہوں نے بتایا ہے کہ آپ لوگ, جس طرح مریم نے بھی اس دن کہا ہے, ہم نسل در نسل جو ہے وہ ہم حکومت کریں گے. بلاول صاحب بھی نسل در نسل حکومت کریں گے. تو یہ تو ان دونوں فیملیز کا جو حق ہے وہ اسی کو کلیم کر رہے ہیں. ہم سارے جو کمی کمین ہیں, ہم سارے کھڑے ہیں کہ جناب آپ آ جائیں, دوبارہ نیکسٹ بادشاہ آ جائے, ہم اس کے پیچھے جو ہے وہ لگ جاتے ہیں. مطلب بےہودہ لوگ ہیں, ان کو شرم عقل ہی نہیں ہے کہ یہ اس طرح کی باتیں جو ہیں وہ کر رہے ہیں. بلاول بھٹو پاکستان کی تاریخ کا سب سے فیلڈ خارجہ منسٹر ثابت ہو رہا ہے, اور وہ ہنا ربانی گھر کو بھی لے کے بیٹھ گیا ہے. اور آپ دیکھیں پاکستان کی خارجہ پالیسی جتنا جس طرح ابھی ہم بات کر رہے تھے, اتنے ہسٹوریکل جنکچر کے اوپر, جبکہ پاکستان ایک کی ملک ہے دنیا کی اگلی پالیسی کا, پاکستان ارریلیونٹ ہوا پڑا ہے. یہ کہی جا رہے ہیں ہم انڈیا سے اپنے تعلقات بحال کریں, ہندوستان والے جو ہیں وہ ان کو لفٹ نہیں کرا رہے ہیں. یہ تو ان کا حال ہے. سو انفارچونیٹ ہے کہ یہ لوگ پاکستان کے اوپر مسلح. جہاں تک میں اگلے ضمنی الیکشنز پہ آنا چاہتا ہوں, انشاءاللہ تعالی بالکل آخر آ چکا ہے. کل عمران خان جو ہیں وہ لاہور ہوں گے, اور آخری جو کیمپین ہے وہ لاہور میں وہ ختم کریں گے. ایک لہر ہے اس وقت, ایک طوفان ہے, ایک سونامی ہے اس وقت تحریک انصاف کا. اور ہمارے کئی دوستوں کو یہ ہے کہ پتہ نہیں دھاندلی ہوگی. میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں, جو مرضی کر لے کوئی, یہ طوفان نہیں رک سکتا. اس وقت پی ٹی آئی کا, پاکستان کے غیور عوام کا یہ اس وقت ایک فیصلہ ہو چکا ہے, اور انشاءاللہ اس فیصلے کو وہ اپنی مہر سے بلے پر مہر لگا کے یہ فیصلہ اناؤنس کریں گے. اور یہ فیصلہ انشاءاللہ میرٹ کے اوپر ہوگا, دیگر فیصلوں کی طرح نہیں ہوگا. شکریہ.